बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करेंगे अपडेटेड एडिशन ऑफ सेकेंडरी साइंस फॉर क्लास 8 और इसका हम टॉपिक करेंगे चैप्टर नंबर 1 के इकोलॉजी का, अपसेटिंग द बैलेंस। इन अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन विल कीप द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर स्टेडी। अगर हम इकोसिस्टम बैलेंस इकोसिस्टम की बात करें तो उसके अंदर दो ऐसी गैसेस हैं जो कि जिनका साइकिल चलता रहता है जिस दिन से ये ज़मीन बनी है अब तक और जब तक क़यामत नहीं आ जाएगी। और ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स जो हैं ना एटमॉस्फेयर में बहुत बैलेंस मिकदार में मौजूद हैं, बहुत मतवाज़न मिकदार में मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली थिंग्स आर नो लॉन्गर दैट सिंपल इन द पास्ट 200 years और सो द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ ग्रोन। अब क्या हुआ है कि पिछले 200 सालों से ये स्टेबिलिटी जो है ना कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल की, ये डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है। जो तो कुदरत का निज़ाम है और जिस हिसाब से पौधे उग रहे हैं या कट रहे हैं या ख़ुद से पत्ते झड़ रहे हैं या जानवरों का पैदा होना और उनका मर जाना और फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होना, वो तो एक नेचर वाइज चीज़ चल ही रही थी। लेकिन 200 सालों में जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, इंसान को गाड़ियों का फॉसिल फ्यूल के बर्निंग का और बाकी एनर्जी वगैरह से सामना करना पड़ा है ना, तो अब अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए वो फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं। वो इस कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल के मतवाज़न जो स्केल है ना एक उसको बिगाड़ की तरफ लेकर जा रहे हैं। यानी हमें एक बंदे ने 1 गिलास पानी पिया है, चले 2 गिलास पानी पिया, अगर आप पूरा जग उसको एक टाइम में कह देंगे ना कि पी लो तो वो नहीं पी सकेगा। इन रिज़ल्ट क्या होगा, वो बीमार होगा या तो वो वॉमिट करना शुरू कर देगा। तो यही हमने अपने इस इकोसिस्टम के साथ किया, इसको इम्बैलेंस कर दिया है। क्योंकि अगर इकोसिस्टम में हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, जिस बच्चे ने मेरी ये फर्स्ट वीडियो देखी है उसको अच्छे से समझ आ रही होगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ, और जिन्होंने नहीं देखी वो काइंडली प्रीवियस दोनों वीडियोस को ज़रूर अच्छे से देखें, तो ही वो मेरे साथ अगले टॉपिक्स में चल सकेंगे। क्योंकि मेरे लिए एक ही वीडियो में बार बार रिकॉल करवाना प्रीवियस टॉपिक्स को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वीडियो लेंथी होगी और आप भी थक जाएंगे। तो अब क्या है कि एक चेन है, साइकिल है कार्बन और ऑक्सीजन की, और इकोसिस्टम भी एक चेन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम उस चेन में से किसी एक भी ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल लेते हैं या उसको ख़राब कर देते हैं तो पूरी चेन बिगड़ जाएगी, एक तरतीब ख़राब हो जाएगी। एज ह्यूमन पॉपुलेशन राइज ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है, इंडस्ट्रियाँ लग गई हैं। हर छोटी सुई बनाने से ले कर जहाज़ तक की एक इंडस्ट्री है, कपड़े की इंडस्ट्री है, ज़राअत में इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जो कि फॉसिल फ्यूल को बड़ी तेज़ी से बर्न कर रही हैं। एक घर में 2-2 गाड़ियाँ, बाइक्स हैं, लोगों ने पैदल या साइकिल पर सफ़र करना छोड़ दिया। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, हम अपने इकोसिस्टम का बगाड़ का हिस्सा बन रहे हैं। मोर एंड मोर फॉसिल फ्यूल्स क्या हो रहा है, बर्न कर रही हैं, आर बर्निंग बीइंग बर्नड विथ एट द सेम टाइम ह्यूज एरियाज ऑफ जंगल एंड फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर। और हम 7 में भी पढ़कर आए हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कैसे स्ट्रेस हो रहा है हमारा इकोसिस्टम, हम किस तरह बिगाड़ पैदा कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, कि हम जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उतनी ज़्यादा पेट भर रहे हैं, उतनी ज़्यादा मुंह और हाथ बढ़ रहे हैं खाना खाने वाले। तो अब खाने की उस चीज़ को पूरा करने के लिए हमने क्या क्या कंज्यूम करना है, हमने डेयरी भी कंज्यूम करना है, हमने मीट भी खाना है, हमने फसलें भी, अनाज भी, आटा चावल, ये सब चीज़ें हमें चाहिए। अब डेयरी हमें कहाँ से आ रही है, जानवरों से आ रही है, और हमने अंडे वगैरह ये सब। अब इन जानवरों को पालने के लिए भी हमें जगह चाहिए, सिर्फ पालने के लिए जगह नहीं बल्कि इनको खिलाने के लिए फसलें चाहिए। अब उसकी जगह कहाँ से आएगी, अब लोग ज़्यादा हैं, जगह थोड़ी है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी नज़र जो है ना उन फॉरेस्ट की तरफ हो गई है कि दरख्त ही तो हैं, फिर क्या है, इनको काट देते हैं, यहाँ पर ज़राअत करते हैं और फसलें उगाते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, फसलें उगाने से हमारा इकोसिस्टम तबाह हो रहा है। किस वजह से, क्योंकि हम फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हम उस लैंड के ऊपर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ऑलरेडी फर्टाइल लैंड जो है ना तबाह और बर्बादी का शिकार हो रही है।
اسی وجہ سے ہمارا جو ایکو سسٹم ہے وہ بگاڑ کا شکار ہے. آل دیز ایکٹیویٹیز اینڈ مور آر سلولی اپ سیٹنگ دا بیلنس آف گیسز ان دا ایٹماسفیئر. اور یہی فاسل فیول کے برن ہونے سے ہمارے گرین ہاؤس گیسز جو کہ میتھین ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، وہ انکریز ہوتی چلی جا رہی ہیں ہمارے ایٹماسفیئر میں، ریزلٹنگ ان این انکریز ان کاربن ڈائی آکسائڈ. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، فوٹوسنتھسس alone is no longer able to deal with all of the additional carbon dioxide. اب پودے کتنا فوٹوسنتھسس کا پروسیس کر سکتے ہیں جب 3000 سمجھ لیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیسز کے مالیکیولس ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، اور پودا آپ کے پاس ایک ہے، تو ایک دن میں اس کی صلاحیت کتنی ہے کہ وہ 100 مالیکیولس کو فوٹوسنتھسس کے ذریعے صاف کر کے آکسیجن جنریٹ کرتا ہے اور ریلیز کرتا ہے. اب جب ہم نے درخت کاٹ دیے ہیں اور کاربن کا ریٹ بڑھا دیا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایٹماسفیئر میں، تو وہ کس طرح کیٹر کر پائیں گے یہ سارے درخت اتنی ساری کاربن کو ایک دن میں کیسے؟ ایک ان کا اللہ نے نظام رکھا ہوا ہے نا، ایک بیلنس اس کے اندر ہے درخت کے اندر، کہ وہ ایک دن میں کچھ لیٹر یا کچھ جو ہے نا کیوبک وہ گیس کو صاف کر پاتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک بندہ دن میں کتنا کام کر سکتا ہے؟ آپ سمجھیں 9 to 5 آپ کام کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی ہمت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح درخت کی بھی ایک خاص ٹائمنگ ہے. سورج جتنی دیر چمکتا رہے گا وہ فوٹوسنتھسس کا عمل میں رہے گا، لیکن وہ بھی ایک حد تک. تو اب ہم نے ڈیفارسٹیشن کر دی، کاربن ڈائی آکسائڈ انکریز کر دی، تو اب ہمارے پودے اتنے ہیں ہی نہیں کہ ہم اس کو کاربن سائیکل کو چلا سکیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ کاربن سائیکل چلے گی، آکسیجن سائیکل چلے گی تو آکسیجن جنریٹ ہوگی نا. دو ہی چیزیں لین دین کاربن اور آکسیجن سائیکل کے اندر، کہ جو چیزیں کاربن لیتی ہیں وہ آکسیجن دیتی ہیں، اور جو چیزیں آکسیجن لیتی ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتی ہے. سمپل سی بات تھی. سو دا گیس remain the atmosphere where it acts like a layers of insulation keeping heat in, just like the gas in a greenhouse. اب کیا ہوا، یہی گیس جب انکریز ہوگی تو یہ انسولیٹر کا کام دے رہی ہے. انسولیٹر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ باہر سردی میں نکلیں تو سمجھیں آپ نے اپنے اوپر ایک سویٹر پہن لیا، اوپر دوسری جیکٹ پہن لی ہے. اب آپ نے اپنی باڈی کو کیا کیا؟ گرم کیا. کس وجہ مدد سے؟ آپ نے ان جیکٹ اور سویٹر کو انسولیٹر کے طور پر استعمال کیا. اسی طرح جب لوگ سیاچن وغیرہ یا ناردرن ایریاز میں اونچے مقامات پر جاتے ہیں تو وہ انسولیٹرز کا استعمال کرتے ہیں، ایسے گرم بستر یا گرم کپڑے جو کہ ٹھنڈ آپ کی باڈی تک پہنچ نہیں دیتے. اب یہ ہم نے اپنی ارتھ کو ایک گرم سمجھ لیں کمبل یا سویٹر لپیٹ دیا ہے، جس سے اس نے ہیٹ کو مینٹین کر لیا ہے ارتھ کے اوپر، اور اس کو بیک انٹو اسپیس نہیں جانے دے رہی، جس کی وجہ سے ہماری ارتھ مسلسل گرم ہو رہی ہے. اب آپ آج کل جو سمر سیزن ہے اس میں آپ ڈبل سویٹر پہن لیں تو آپ کو پتہ ہے آپ کی باڈی سویٹنگ سٹارٹ کر دے گی، اور سویٹنگ کے بعد آپ کو چکر آنے لگیں گے، لیکن آپ سویٹر نہیں اتار رہے ہیں اوپر سے، جس سے آپ جلدی ہوا لیں، اپنی باڈی کو ہوا دیں، کیونکہ آپ اتار ہی نہیں سکتے، آپ کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ہے. تو وہ انسولیٹر جو ہے نا وہ اتر ہی نہیں سکتا آپ کے اوپر سے، سویٹر اتر ہی نہیں سکتا. تو یہی حال ہم نے اپنی ارتھ کے ساتھ کیا ہے، اس کو ایسے بستر کے اندر لپیٹ دیا ہے، کمبل کے اندر لپیٹ دیا ہے کہ وہ ارتھ اتار نہیں پا رہی ہے اپنے اوپر سے. اور وہ صرف ایک ہی صورت میں آسانی ہو سکتی ہے جب ہم زیادہ سے زیادہ ٹریز جو ہیں نا ان کو پلانٹ کریں تاکہ کاربن سائیکل کو دوبارہ سے رن کیا جا سکے. فار دس ریزن کاربن ڈائی آکسائڈ از کالڈ اے گرین ہاؤس گیس. اب سب سے بڑی گرین ہاؤس گیس کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جو کہ ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بھی انکریز ہو رہی ہے آن دا ارتھ. اور سیکنڈ ون از میتھین اینڈ تھرڈ ون از واٹر ویپر. اب ملا کر یہ تینوں کیا چیزیں بنی ہیں؟ ایک کاربن ڈائی آکسائڈ، ایک میتھین، اور تھرڈ ون از واٹر ویپر. لیکن سب سے زیادہ اس میں گرین ہاؤس گیس کون سی ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ. تو جب آپ سے کوئی پوچھے کہ واٹ از اے گرین ہاؤس گیس تو آپ ڈائریکٹلی جواب دیں گے کاربن ڈائی آکسائڈ، کیونکہ اس کی مقدار سب سے زیادہ ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ کے اندر. اب نیچے کچھ آپ کو ریلیٹڈ پکچرز دی گئی ہیں. ایک ڈیفارسٹیشن ہے، ایک پاپولیشن ہے، اور ایک ہیوج اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ ہے برننگ آف فاسل فیولز کی وجہ سے. تو یہ تین میجر جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں اسٹریس ہے اس وقت ارتھ کے اوپر ہماری ہیومن ایکٹیویٹیز کا، کہ ایک تو ہم دھڑا دھڑ درخت پہ درخت کاٹ رہے ہیں. کس لیے کاٹے جا رہے ہیں؟ فار ایگریکلچر پرپز. سیکنڈلی پاپولیشن رائز کر رہی ہے، سو ڈز دا ڈیمانڈ فار فوڈ اینڈ اسپیس ٹو لیو. تو اگین
deforestation, ٹھیک ہے. اور huge amount of carbon dioxide come from burning fossil fuel, again deforestation. تو جو مین بڑی وجہ بنتی ہے وہ ڈیفارسٹیشن ہے. اگر ڈیفارسٹیشن کو کنٹرول کر لیں تو باقی پاپولیشن کا انکریز ہونا یا کاربن ڈائی آکسائڈ کا ہیوج اماؤنٹ ایٹماسفیئر میں جانا اتنا زیادہ ہمارے لیے مشکل نہ پیدا کرے جتنی کہ ڈیفارسٹیشن کر رہی ہے. اگر ہم جتنا دھواں پیدا کر رہے ہیں اگر اس سے ڈبل درخت لگا دیتے ہیں نا تو پھر بھی اسٹیبلٹی بحال ہو جاتی ہے, پھر بھی ہماری ارتھ سانس لینے لگ جاتی ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ٹراپیکل اور فارسٹ جو دوسرے فارسٹ ہیں ساؤتھ امریکہ کے یا افریقہ وغیرہ کے, تو یہ سب کیا ہیں, ہمارے لنگز ہیں ارتھ کے. تو اگر ہم انہی کو دوبارہ سے سمجھ لیں کہ ان کی ریکوری کریں یا ان کو ریپیئر کر دیں تو شاید ہم اس چیز سے جو ہے نا اپنی ارتھ کو بچا سکتے ہیں. نہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں پاپولیشن تو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. کچھ کنٹریز ہیں جنہوں نے لگائی ہیں یہ پابندیاں کہ بھئی ایک گھر میں 2 بچوں سے زیادہ نہیں ہوں گے, اور باقاعدہ جرمانے بھی انہوں نے کیے ہوئے چائنا وغیرہ کی سائٹ پہ, جاپان کی سائٹ پہ. لیکن یہ ممکن نہیں ہے, اس طرح کسی چیز کو روکا نہیں جا سکتا. ہاں اس کا بہترین حل یہ ہے کہ درخت لگائے جا سکتے ہیں اور کم وقت میں اس میں پیسے بھی نہیں لگتے اور بہت اچھے اس کے ہمیں آؤٹ کمز آ سکتے ہیں. In the past, greenhouse gases have been very useful in keeping the earth warm enough for human life. اب کیا ہے, 200 سال پہلے کی یہ بات ہو رہی ہے جب اتنی ساری گاڑیاں نہیں تھیں, انڈسٹری نہیں تھی, اتنا فاسل فیول برن نہیں کیا جاتا تھا. تو کیا تھا, ہمیں کاربن ڈائی آکسائڈ گرین ہاؤس گیس بہت اچھے سے ہماری ارتھ کو گرم کیے ہوئے تھے, جو کہ اللہ نے قدرت نے ایک نظام دیا ہمیں. وہ ہماری ارتھ کو سیف کر رہا تھا, ہماری ہیومن لائف کو سیو کر رہا تھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا, زمین کو اگر یہ گرین ہاؤس گیس نہ ملے یا گرین ہاؤس افیکٹ ارتھ پر نہ ہو تو ہم فریز ہو جائیں رات کے ٹائم اسپیس کی وجہ سے. کیونکہ اسپیس میں تو آپ کو پتہ ہے اندھیرا اور صرف ٹھنڈ ہے, اور وہاں جتنی ہیونلی باڈیز ہیں وہ زیادہ تر برف سے بنی ہوئی ہیں یا ان پر برف جمی ہوئی ہے. تو وہاں کی جو ٹھنڈ ہے نا وہ ہمیں بہت جلدی پکڑ لے اگر سورج سے ہماری جو سائڈ آدھی زمین کی ہماری سائڈ جو ہے نا جو اوے فرام دا سن ہوگی رات کے ٹائم وہ فریز ہو جایا کرے گی, اور سورج کے سامنے جو ہوگی وہ ٹھیک ہوگی. اور پھر جب گھوم کر دن نکلے گا اس سائڈ پہ جو فریز ہوئی ہوئی ہے تو پھر سن کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ جتنی لائف ہے نا وہ ختم ہو چکی ہوگی. آپ دیکھیں کہ فریزر میں آپ بہت تیز ٹھنڈ میں اگر بہت ہائی لو ٹمپریچرز پر جا کر فریزر اپنا آن کرتے ہیں اور وہاں پر کوئی کھانے پینے کی چیز رکھتے ہیں تو اس کو فروسٹ بائٹ ہو جاتی ہے اور وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی. جب آپ اس کو ڈی فروسٹ کرتے ہیں تو اس کا ذائقہ بھی بد ذائقہ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ گرم ہونے پر خراب ہو جاتی ہے. تو یہی حال ہماری ارتھ کا ہوتا اگر یہ گرین ہاؤس گیسز نہ ہوتی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 200 سال پہلے تک تو گرین ہاؤس افیکٹ ہمیں بہت فائدہ دیا کرتا تھا, لیکن اب کیا ہے, بٹ ود انکریزنگ اماؤنٹس آف گرین ہاؤس گیسز دا گرین ہاؤس افیکٹ از کازنگ دا ارتھ ٹو سلولی وارم اپ. اب ہم نے کیا کیا, قدرت کے اندر چھیڑ چھاڑ شروع کر دی. ہم نے اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو مینولی پیدا کرنا شروع کر دیا بائی برننگ آف فاسل فیول اور بائی ڈیفارسٹیشن, کیونکہ ہم نے اس بیلنس کو بگاڑا. اب ہمیں اس کو ٹھیک کرنا نہیں آ رہا کہ ہم اس کو کیا کریں. اب کیا ہے, ارتھ آہستہ 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 گرم ہونا شروع ہو گئی ہے. اب یہ وہ برتن ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو چھلکنا شروع ہو گیا ہے. ایک چیز جو بھر جائے, جب گلاس پانی کا بھر جائے تو ظاہری بات ہے باہر کی طرف ہی گرنا شروع ہوگا. تو وہ ایفیکٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں آج کل گلوبل وارمنگ کی شکل میں, اینڈ دس از کالڈ گلوبل وارمنگ. Compared to conditions before industrialization, the Earth's average temperature has risen by about 1 centigrade. That temperature is currently rising by about 0.2 degree every 10 years. There is now strong supporting evidence to suggest that global warming is having a serious effect on climate. اب پھر ہمیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ 200 سال پہلے جب ابھی انڈسٹرائزیشن نہیں ہوئی تھی, لوگ اتنے ایڈوانس نہیں تھے, ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی, فاسل فیول اتنے یوزیج میں نہیں تھا, اس وقت کیا ہو رہا تھا, ہماری ارتھ کا جو ٹمپریچر ہے وہ 1 ڈگری کے حساب سے رائز کرتا تھا ایک صدی کے بعد, یعنی 100 سالوں کے بعد. اب کیا ہے, یہ انڈسٹرائزیشن ہونے کے بعد ہماری ارتھ کا کرنٹلی رائزنگ جو آپ سمجھ لیں کہ ٹمپریچر ہے نا وہ 0.2 ہے, اور وہ ہر 10 سال کے بعد انکریز کر رہا ہے. تو کتنا ڈفرینس ہے, یعنی 0.2 انٹو آپ کر لیں
کہ کتنے بنتے ہیں 10 کے ساتھ ہی آپ ان کو ملٹیپلائی کر دو تو آپ کے پاس ان کی ایوریج نکل آئے گی کہ ہمارا 100 سال میں کتنا زیادہ انکریز کر رہا ہے. اور یہی وجہ بن رہا ہے ہمارے گلیشیئرس کے پگھلنے کی. ہمارے جو ریزرویئرز ہیں پانی کے قدرتی جیسے کہ لیکس ہیں یا سمندر ہیں وہ ڈرائی اپ ہو رہے ہیں اور ایویپوریٹ ہو رہا ہے ان میں سے پانی بڑی تیزی کے ساتھ. اور اب ہمارے پاس یہ ایویڈنس آ چکے ہیں. ایویڈنس کیسے آئے؟ کیونکہ ہمارے پاس سیٹلائٹ کی پکچرز ہیں. آج سے 10 سال پہلے جو 4-5 لیکس تھیں ان میں سے اب 2 رہ گئی ہیں یا 3 رہ گئی ہیں. یعنی 2-3 لیکس جو ہیں وہ کمپلیٹلی ایویپوریٹ ہو کے ڈرائی ایریا وہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے. جو ہمارا سائز گلیشیئرس کا تھا وہ کم ہونا شروع ہو گیا. اور یہ سب ہمیں کہاں سے پتہ چلا ہے؟ ہمیں جو سیٹلائٹ کی پکچرز ریسیو ہوئی ہیں نا اس سے ہمیں اس ڈیٹے سے جو پچھلے 10 سالوں میں ہم نے کلیکٹ کیا ہے یا 20 سالوں میں ہم نے کلیکٹ کیا ہے تو ہم نے اس کو چیک کرنے سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ گلوبل وارمنگ افیکٹ کر رہی ہے ہمارے ارتھ کو. اور سیریس افیکٹ جو ہے نا ہمارا کہاں سے شو ہو رہا ہے؟ ہمارے کلائمیٹ سے شو ہو رہا ہے. ہمارا جون جو اب گزرا ہے تقریباً 15 جون تک ہمیں کمبل اور پنکھے بند کر کے بیٹھنا پڑا کیونکہ بارشیں عجیب و غریب آ رہی تھیں. بہت ٹھنڈ ہو رہی تھی اور اسٹرانگ ہیلنگ ہے, بارشیں ہیں اور ایسی ایسی جگہوں پر برف پڑی ہے جہاں پہلے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس سیزن میں برف ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ کلائمیٹ افیکٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ. اور جہاں کلائمیٹ افیکٹ ہوگا آپ سمجھیں کہ ہماری فصلیں بھی تباہ ہوں گی کیونکہ جو فصل گرمی چاہتی ہے یا جس کو کم پانی چاہیے جیسے گندم وغیرہ ہے تو اگر ہاں اس کے اوپر بارش ہونا شروع ہو جائے گی یا ہیلنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو وہ تو کاشتکار گیا نا اور ہم بھی گئے. کیونکہ وہ فصل آپ کو پتہ 6 مہینے لیتی ہے اگ کر گرو کر کے مارکیٹ میں آنے تک. تو اگر 6 مہینوں میں 3 مہینے اس کو جتنی سویل کنڈیشن چاہیے تھی اس میں اس کو بارش پانی مل گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا. لینڈ اینڈ اوشن ٹمپریچر آر رائزنگ. سب سے پہلا جو سیٹلائٹ امیج کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے اوشنس اور لینڈ جو ہے نا اس میں ٹمپریچر انکریز کر رہا ہے. آئس از میلٹنگ ایٹ دا ارتھس پول اینڈ ان ماؤنٹین گلیشیئرس. ہمارے صرف ماؤنٹین کے اوپر جو گلیشیئرس موجود ہیں صرف وہی نہیں پگھل رہے بلکہ پولز پر بھی فرق پڑا ہے. ہمارے نارتھ اینڈ ساؤتھ پول کے اوپر کتنا وہ دیکھیں آرکٹک کا ایریا ہے, انٹارکٹیکا اور آرکٹک کا ایریا ہے جو کہ جمع پڑا ہے. اس کی بھی برف پگھل رہی ہے کہ جو جہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. ہزاروں سالوں سے وہاں سورج چمک رہا تھا لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ جگہ جو ہے نا برف سے ختم, اس پہ برف ختم کی ہوئی ہو یا میلٹنگ ہوئی ہو. لیکن اب ہو رہا ہے یہ سب کچھ. واٹر لیولز آر رائزنگ ان لو لائنگ ایریاز آف دا ورلڈ. اب جو سمندر سے نزدیک علاقے ہیں وہ پانی کی زد میں آنا شروع ہو گئے ہیں. کوسٹل ایریاز کے اوپر پانی چڑھنا شروع ہو گیا ہے اور لوگوں کی آبادیاں وہاں سے ہٹنا شروع ہو گئی ہیں. اسی طرح وینس وغیرہ جو ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ نہریں ہیں وہ ساری اور لوگ گاڑیوں کی بجائے سائیکلوں کی بجائے زیادہ وہاں کشتیوں سے ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں. اب بتایا جا رہا ہے کہ 2050 تک وہ کمپلیٹلی انڈر دا واٹر ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے کہ پہلے اٹلانٹس وغیرہ اور جو پرانے شہر ہیں جو کہ پانی کے نیچے پائے جاتے ہیں, لوگ جو ڈائیورز ہیں وہ آ کر بتاتے ہیں کہ جو پانی کے نیچے شہر تو وہ بھی اسی چیز کا شکار ہوئے ہیں. اور اب یہ بھی ہونے جا رہے ہیں جو یورپ اور اٹلی کے کچھ علاقے ہیں یہ بھی پانی کے نیچے چلے جائیں گے. اور اللہ خیر کرے کراچی کا. لیکن بتایا یہی جا رہا ہے کہ آنے والے 30-40 سالوں میں کراچی کی بھی آبادی جو ہے نا کافی حد تک کوسٹل ایریا پانی کی زد میں آ چکا ہوگا. دیر آر مور ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز سچ ایز ہریکینز, ہیٹ ویوز, وائلڈ فائر اینڈ فلڈز. اب کیا ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا تھا سوات کی پہاڑیوں میں آگ لگ جائے گی درختوں کو. یہ لاسٹ ایئر ابھی ہم نے بڑی جگہ دیکھا کہ درختوں کو آگ لگ رہی ہے. مارگا ہلز کے اوپر اسلام آباد میں آگ لگ رہی ہے. پھر آسٹریلیا ہے اس کے جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے. وہ تو خیر پچھلے 5-7-8 سالوں سے لگ رہی ہے. اور اس کے علاوہ فلڈز آ رہے ہیں. ابھی ریسنٹ ہمارے بلوچستان اور سوات میں کتنا ڈیڈلی فلڈ آیا جو کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سوات کے ایریا میں ایسا فلڈ آ سکتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہیں. لاہور میں اور گجرانوالا اور فیصل آباد اور یہ ساری پٹی جو پنجاب کی ہے, جنوبی پنجاب ہے, یہاں پر ہریکینز آئے ہیں ریسنٹ. یہ بھی آئے ہیں 10-15 دن کے فرق سے. اور آپ لوگ بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا آپ نے بھی کہ کبھی ہم نے آج تک اس قسم کی ہوائیں اور اس قسم کی بارشیں نہیں دیکھی تھی جو اب ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. تو اب ہم انفارمیشن باکس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ کہ میتھین از اے گرین ہاؤس گیس. اٹ کمز نیچرلی فرام مارشی ایریاز سچ ایز فیلڈز ویئر رائس از گرون اینڈ فرام کیٹل وین دے بیلچ اینڈ بریک ونڈس. اب میتھین بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ
دوسری ہمارے پاس گرین ہاؤس گیس ہے اور یہ کہاں کہاں سے نیچرلی بنتی ہے. ایک تو مارشی ایریاز جیسے کہ گدلے کیچڑ والا جہاں پر پانی کھڑا رہتا ہے, جیسے چاولوں کی فصل ہے اس کے نیچے پانی کھڑا رہتا ہے, تو آپ اگر کبھی چاولوں کی فصل کے پاس جا کے کھڑے ہو تو آپ کو حبس محسوس ہوگا اور پسینے نکلنے شروع ہو جائیں گے آپ کے, عجیب سا حبس ہوتا ہے وہاں پر. تو یہ ان مارشی ایریاز میں سے میتھین گیس بنتی ہے. سیکنڈلی جہاں پر کیٹل فارمز ہوتے ہیں, جہاں پر کٹھے مویشی کٹھے رکھے جاتے ہیں, تو جب وہ ڈکاریں مارتے ہیں نا تو یہ ان کی ڈکار میں سے بھی میتھین گیس بنتی ہے. سیکنڈلی ان کے پاس یہ میں نے پکچر آپ کو لگائی ہوئی ہے, اس طرح کی جو ہے نا بریک ونڈز لگائے ہوتے ہیں انہوں نے کہ ہوا ٹوٹ کر جو ہے نا ان کو ملے, ڈائریکٹلی نہ ملے. تو یہاں پر پھر اسمیل پیدا ہوتی ہے عجیب طرح کی ان کے بیٹھنے سے, اٹھنے سے, ان کے یورینیٹ کرنے سے, تو وہ بھی زمین مارشی سی ہو جاتی ہے ایسے کیچڑ کیچڑ والی, تو وہاں سے بھی یہ میتھین گیس جو ہے نا بننا شروع ہو جاتی ہے نیچرلی. تو یہ تھا بچوں ہمارا ٹاپک, تھرڈ ٹاپک فرام سیکنڈری سائنس کلاس 8 چیپٹر نمبر 1 ایکالوجی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں کمپلیٹ کروں گی کل تک اس پورے چیپٹر کو. کوشش میری یہی ہوگی, اور پھر میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا ٹیسٹ یور سیلف جو ہے نا وہ ایک ساتھ ہی سارے ڈال دوں گی تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو, میرے لیے بھی آسانی ہو. وہ پورا ایک ٹاپک ہوگا ایکالوجی ٹیسٹ یور سیلف, تو اسی میں سارے ٹیسٹ یور سیلف جتنے ہیں نا وہ ہوں گے, پھر آپ اکارڈنگلی اس کو یاد کر لیجیے گا. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.